بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ की खसूसी ये ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बेहतरीन सेहत में होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और जनाब कारी मोहम्मद इनाम करीम फरीदी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में कलाम इलाही की आयात मुबारका की तिलावत फरमाई है। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। और इन आयात मुबारका का तर्जुमा कुछ यूँ है, अलीफ लाम रा, हकीकी मायनी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। ये रोशन किताब की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में तुम्हारे समझने के लिए नाज़िल किया। हम तेरे पास बहुत अच्छा किस्सा बयान करते हैं इस वास्ते कि हमने तेरी तरफ ये कुरान भेजा है और तू इससे पहले अलबत्ता बेखबरों में से था। जिस वक्त यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए बाप, मैंने 11 सितारों और सूरज और चांद को ख्वाब में देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। कहा, ए बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने ना बयान करना, वो तेरे लिए कोई ना कोई फरेब बना देंगे। बेशक शैतान इंसान का सरी दुश्मन है और इसी तरह तेरा रब तुझे बरगजीदा करेगा और तुझे ख्वाब की ताबीर सिखाएगा और अपनी नेमतें तुझ पर और याकूब के घराने पर पूरी करेगा, जिस तरह कि इससे पहले तेरे बाप दादा इब्राहीम और इसहाक पर पूरी कर चुका है। बेशक तेरा रब जानने वाला, हिकमत वाला है। ये इन कुरानी आयात मुबारका की जनाब तिलावत का जो कारी साहब ने हमारे साथ की है उनका तर्जुमा था जो मैंने आपके साथ किया है। और आज हमारे साथ जनाब हमारे स्टूडियोज़ में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे भी मौजूद हैं। मोहम्मद तलहा कादरी मौजूद हैं हमारे साथ और खदीजा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो? खदीजा आप ठीक हो? कैसा गुजरा है रमज़ान? बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत अच्छा गुजरा है। आपका तलहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रोज़ा रखा? नहीं रखा रोज़ा? हाँ, सफ़र में वैसे भी अल्लाह पाक ने हमें कहा हुआ है, छुट्टी दी हुई है, इजाज़त दी हुई है कि आप जो है, हाँ जी, आप सफ़र में रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो क्या सुनाने वाले हैं आप दोनों हमें? हम आपको ना सुनाएंगे तेरे सदके में आका। चलेंगे, ठीक है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद
صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کھڑے ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پڑھی ہے محمد طلحہ اور ختیجہ فاطمہ، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آپ دونوں نے پڑھی ہے. اور جناب مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اور اب آگے بڑھتے ہیں جناب، اور آج ہم صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ غمگسار رسول محبوب رب العالمین ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر مبارک کریں گے. عورتوں میں ہے خیر النساء عائشہ، سیدہ عابدہ زاہدہ عائشہ جس کی تقدس پر اترے رب کا قرآن، بنت صدیق وہ حیا عائشہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارے حمیرہ آپ کو، اے پاکیزہ مبرہ پارسہ عائشہ. سرور کائنات ہادی عالم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر و حضر، یار غار و مزار، خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امہات المومنین کی بلند مقام کی حامل ہیں. آپ سے نکاح کی بشارت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ملی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی. آپ وہ ہستی تھیں جس کے لیے بشیر وحی جبرائیل عرش سے سلام لے کر آتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ بذات اشتیاق آپ کے ناز اٹھایا کرتے. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں بخوبی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو. وہ فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی کہ یہ بات آپ کو کس طرح معلوم ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، اور جب تم ناخوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. وہ فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ، اس وقت میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی. حضرت عائشہ کم سنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دلہن بن کر تشریف لائیں. آپ کی تربیت میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کردار تھا. یوں کہہ لیں کہ اماں عائشہ کی آدھی زندگی تربیت صدیق اکبر میں گزری اور آدھی زندگی تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزری. آپ کو حضور کی صحبت سے اللہ نے اس قدر سخی بنا دیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکے رکھتی بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے اس کا صدقہ فرما دیتی. آپ کی شان و عظمت کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات میں قرآن نازل فرمایا.
آپ صحابیات و اہل بیت کی خواتین میں بلند پایا، عالمہ، فاضلہ، زاہدہ، فقیہ تھی۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے اور آپ کی گود میں سر رکھے اس دنیا سے پردہ فرما دیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی علمی زندگی نمایاں حیثیت بھی رکھتی ہے، اور خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور امیر المومنین حضرت عثمان کے ادوار خلافت میں فتویٰ ارشاد فرماتی تھی، اور ان سے 210 احادیث مبارکہ مروی ہیں، جن میں سے 174 احادیث سے مقدسہ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے بیان کی ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ احکام شریعہ میں سے 1/4 ان سے منقول ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ 57 یا 58 ہجری 64 سال کی عمر میں دیے اجل کو لبیک فرما گئی، اور آپ کی قبر انور جنت البقیع میں ہے۔ اور حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ چیزیں تھیں کہ جناب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجات تھیں، ان سے بہت زیادہ محبت کی تھی، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی ان کے گزرے تھے۔ تو مزید بھی ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے رتبے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب بریک پر جانے سے پہلے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں، معروف سیرت سکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور محمد فاروق قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی ہے فاروق آپ نے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے میں بتا رہی تھی ان کی ساری جو چیزیں تھیں، ان کا کس طرح کا تعلق تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں آپ اور بتائیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ الحمدللہ آج ہم ایک مرتبہ پھر ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کے حوالے سے، ان کے ذکر سے اپنی مجلس کو آباد کیے ہوئے ہیں کہ جن کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا از اول تا آخر بنیادی اور اساسی حوالہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت اور شفقت جس انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی انفرادی توجہ اور التفات میسر آئی ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ابتدائی شرف یہ ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں، یعنی آپ کا ایک بڑا منفرد اعجاز اس حوالے سے ہے کہ آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئیں جہاں آپ کے والد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، اور آپ کی والدہ جناب ام رومان جو ہیں وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھیں۔ گویا آپ ایک خالصتاً مسلمان گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، اور پہلے دن سے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی خاص حفاظت کی چادر میں رکھا، آپ کو شرک اور باقی جو معاشرے کے اندر آلودگیاں تھیں، سماجی آلودگیاں تھیں اور اعتقادی آلودگیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور پھر آگے چل کے جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، امہات المومنین میں سے ہونا آج خود ایک اتنا عظیم الشان شرف ہے کہ آپ یعنی قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت اور عظمت کو اس خاص لفظ امہات المومنین کہہ کے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لافانی قرار دے دیا ہے، یعنی ہر وہ کلمہ گو جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی و مرشد سمجھتا ہے، اپنا نبی سمجھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک والہانہ عقیدت کا، مودت کا، محبت کا، ادب کا رشتہ قائم کرے، وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن کے حکم کے مصداق اپنی ماؤں کا درجہ دے، بلکہ اپنی ماؤں سے بھی بڑھ کے درجہ دینا، کیونکہ ہماری مائیں جو ہیں وہ تو ہمارے والد جو ہوتے ہیں ان کے نکاح میں رہی ہوتی ہیں، اور
جو ازواج مطہرات ہیں یہ وہ ان خوش نصیب خواتین ہیں جو جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر حضور کے حرم کا حصہ بننے کا شرف حاصل رہا، اور ساری ازواج مطہرات اپنے اپنے شخصیت میں، اپنے اپنے تعارف میں، اپنے اپنے حوالے میں انتہائی معتبر اور لائق احترام ہیں، اور امت کی اس خیر کو ہم تک پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ اور وسیلہ رہیں۔ حضور کے حرم سے جو بالخصوص خواتین کے حوالے سے جو خیر ہے وہ ان کی نسبت سے امت تک پہنچا، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور کم و بیش امت کے تمام طبقات ہر زمانے میں اس بات پر متفق رہے کہ خواتین کے معاملات کے حوالے سے جو دین کا حصہ ہے اس کا جو ابلاغ ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں وہ عزت آئی ہے، وہ کسی اور خاتون کے نصیب میں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ لگ بھگ 2200 سے زائد احادیث جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ منسوب ہیں، جو آپ کی نسبت سے پہنچیں، اور ہمیں محدثین یہ بتاتے ہیں جو حدیث سائنسز پر کام کرنے والے لوگ ہیں، حضور کی زندگی سے وابستہ معاملات کو محفوظ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ذخیرہ حدیث امت کے پاس ہے، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور جناب ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ جس ایک ہستی سے احادیث منسوب ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی اور پھر آپ یہ دیکھیں، یہ تو آپ کا ایک اوورال امتیاز ہے، اور خواتین کے حوالے سے آپ کے بارے میں بلا شرکت غیر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 2/3 دین جو خواتین سے وابستہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جو ہے وہ امت کو پہنچا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ کا جو ایک خدمات ہے اور آپ کا جو حوالہ ہے وہ انتہائی معتبر اور ناگزیر ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کیے بغیر دین کی پوری تفہیم ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ ان کے در علم پہ نہیں پہنچتے، در معرفت پر نہیں پہنچتے، اس وقت تک آپ دین کا جو خواتین سے بالخصوص شعبہ وابستہ، اور اس میں ایک بڑی اہم بات، عمومی طور پر آپ کا یہ تخصص تو بیان کیا جاتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے دین آپ کی نسبت سے پہنچا، لیکن مردوں کے حوالے سے بھی بے تحاشا ایسے منفرد احکامات ہیں جن کی نسبت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں خواتین کے لیے آپ کی ذات جو ہے وہ وسیلہ رحمت ہے، کیونکہ حضور کی ذات، حضور کا پیغام رحمت ہے، آپ جہاں خواتین کے لیے وسیلہ رحمت ہیں اسی طرح مردوں کے لیے بھی آپ ویسی وسیلہ رحمت ہے۔ شاید اسی سبب سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ہاں کیونکہ انتظام عالم ارواح میں نفوس قدسیہ کا انتخاب ہو جایا کرتا ہے، تو شاید اللہ رب العزت نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت کے لیے منتخب کرنا تھا نا، اس لیے آپ کی روح مقدسہ کا وہاں سے انتخاب کیا گیا، اور پھر آپ کے اندر وہ سارے خصائل رکھ دیے گئے جو آگے چل کے ایک محدثہ، مفسرہ اور ایک عالمہ کے اندر موجود ہونے چاہیے تھے۔ یعنی آپ کا علمی ذوق، پھر آپ کا حافظہ، پھر آپ کا علم الکلام، بات کو بیان کرنے کا جو آپ کا ذوق اور جو آپ کا سلیقہ تھا، پھر آپ کا شعر و ادب کے ساتھ ذوق، پھر آپ کا مکالمے سے ایک درجہ آگے جا کے معاملات کی تفہیم، پھر آگے تطبیق کا ایک درجہ ہوتا ہے، جب دو رائے ایک ہی چیز کے بارے میں آ جائیں تو ان میں سے کیسے ایک کرنا ہے، ایک نتیجہ کیسے اخذ کرنا ہے، پھر ایک تخریج الامر کا ایک معاملہ ہوتا ہے، جب مختلف چیزوں کے اوپر مختلف احکامات آتے ہیں قرآن و حدیث کی شکل سے، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی بات کو میں نے کس وقت اختیار کرنا ہے، اور اس حکم میں سے کون سا حصہ کس وقت میری زندگی کے اندر نافذ ہونا چاہیے، کس وقت نہیں۔ تو یہ ایسی باریک معاملات جو خالصتاً اعلیٰ علمی درجے کے معاملات ہیں اور جو عمومی طور پر مردوں کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی مرد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بہتر انداز میں جو ہے یہ دین جو ہے وہ پہنچانے کا ذریعہ بنی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی سے ہی آپ کا گویا مجھے یوں لگتا ہے، اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں نا، آپ کو خود احساس ہونا شروع ہوگا کہ شروع سے ہی آپ کو اللہ نے ایک ایسے ماحول میں رکھا کہ گویا آپ کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیے نا کہ آپ کو اللہ نے پیدا ایک ایسے گھرانے میں کیا کہ جو مسلمان گھرانہ تھا، پھر مسلمان گھرانے میں بھی بہت سے لوگوں کو یہ شرف حاصل تھا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ایک ایسے گھر میں ایک ایسے والد کے یہاں پیدا کیا جن کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی والہانہ مستقل محبت، قربت اور ایک جسے کہتے ہیں افیلیشن ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی خوف کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، جو ان کا قرب ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اعلیٰ درجے کی ان کو اپنی رفاقت کی عزت عطا فرمائی کہ ساری زندگی بھی حضور کے ساتھ رہے، حضور کے بچپن کے دوستوں سے ہیں۔ آپ تصور کیجئے نا کہ یہ کیسا خوبصورت شرف ہے، اعلاء کلمت الحق کے بعد
اعلان نبوت کے بعد تو یقیناً بہت سارے لوگوں نے میرے آقا کریم کی مجلس پائی، صحبت پائی، حضور سے فیض پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں بالکل ابتدائی اپنے لڑکپن اور بچپن کے دنوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، حضور سے دوستی میسر آئی، اور ساری دنیا حضور سے اپنے رشتے کا اعلان کرتی ہے اور اظہار کرتی ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق کی شان و عظمت پر کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ خود بیان فرمایا کرتے اور یہ اعلانیہ شرف فرماتے کہ یہ میرا جب سے میری یادداشت تھا اس وقت سے یہ میرا دوست ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر ایک تاریخ ساز لمحہ، ہم حضرت عائشہ صدیقہ بھی تو آگے یقیناً بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق کی شان و عظمت کا ایک حوالہ مجھے یاد آ گیا تو میں اس نسبت سے چاہوں گا کہ سامعین کو بھی ہدیہ کرتا چلیں۔ جب فتح مکہ ہوئی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ دن مکے میں قیام کیا حضور نے، انصار مدینہ بھی حضور کے ساتھ تھے، ان میں کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ مکہ دیکھا تھا۔ تو حضور نے کہا آج تم نے مجھے مدینہ کے اندر 8 برس تک میری مہمان نوازی کی، مجھے مدینہ پھرایا، مدینہ کی گرد و نواح دکھائے، اس کے باغات دکھائے، تو کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ آج میں اپنا شہر یعنی مکہ تمہیں دکھاؤں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انصار مدینہ تھے وہ حضور کے ساتھ اشتیاق میں چل پڑے، حضور ان کو مکہ دکھانا شروع ہو گئے۔ پھر حضور ایک اپنی گلی کے اندر جہاں حضور کا گھر تھا محلہ آل بنی ہاشم میں، حضور وہاں تشریف لے گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصاری صحابی جو آگے تھے اور مہاجرین پیچھے تھے، حضور نے اپنا سر اقدس بلند کیا اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں، حضرت عثمان کہاں ہیں، اور حضور نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کہاں ہیں۔ جب یہ تینوں قریب آ گئے نا تو حضور نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور فرمایا، انصار کو مخاطب کر کے کہا یہ تین وہ میرے پرانے دوست ہیں جو بچپن میں میرے ساتھ اس گلی میں کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائے، اور سرکار نے یہ فرمایا کہ میں اور ابوبکر ہم دو کی ٹولیوں میں کھیلا کرتے تھے، تو حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک طرف ہوتے تھے اور ابوبکر صدیق اور میں ہم دونوں ایک طرف ہوتے تھے۔ گویا اس کھیل کے بچپنے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی طرف رکھا کرتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ وہ منفرد شفقت اور توجہ عطا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب تھوڑا سا اس پہلو پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں، روشنی ڈالیے کہ بطور زوجہ ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف فرما ہوئے اس معاشرے کے اندر کثرت ازواج کا ایک مزاج تھا اور رواج تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو پہلا نکاح مبارک ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھا، اور رسول رحمت کو اپنی ان زوجہ جن کی ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی عمر میں جو بہت بڑی تھی ان کے ساتھ حضور کا ایسا حسن سلوک کا معاملہ رہا کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احباب اصحاب نے آپ کی صاحبزادی کے لیے بھی اور باقی معاملات کے لیے بھی، گھر گرستی کے لیے بھی یہ مشورہ دیا۔ مسلسل اصحاب رسول بھی اور جو صحابیات تھیں وہ بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلاتے رہے کہ اگر آپ دوسرا نکاح فرما لیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی آپ کے گھر کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے بھی، اور سیدہ بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو پرورش ہے اس کی نگہداشت کے حوالے سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو جو ہے وہ پروپوزل پیش کیے گئے، ایک جو ہے وہ بیوہ خاتون جو تھیں حضرت سودا ان کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے وہ حضرت یعنی ایک جو باقرہ خاتون تھی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پہلے سے شادی نہیں ہو چکی تھی، تو ان دو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ تجویز پیش کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی، گویا اللہ کی طرف سے رہنمائی کا انتظار فرمایا، اور پھر بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے خود اس کو روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس عرصہ حیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ عائشہ جس وقت میرے سامنے دونوں تجاویز پیش کی گئیں اور میں نے نسبتاً خاموشی اختیار کی، تو اس دوران مجھے خواب میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت خوشنما سا کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز جو ہے نا وہ میرے حوالے کی، اور ایک روایت میں آتے کہ ایک تصویر میرے حوالے کی۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کپڑے کو ہٹایا اور اس مشکبار اور خوبصورت سے دلکش سے کپڑے کو ہٹا کے میں نے دیکھا تو اس کے اندر جو تصویر تھی وہ تمہاری تصویر تھی، تو وہاں سے مجھے یہ تائید ملی کہ اللہ رب العزت کا مقصود یہ ہے۔ اور پھر جب میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے میرے دل سے یہ گواہی آئی کہ اگر اللہ نے مجھے یہ ایک رہنمائی عطا کی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے خواب جو ہوا کرتے ہیں وہ وحی کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ سچے بھی ہوتے ہیں اور براہ راست وحی کا حصہ ہوتے ہیں، وحی کے ذیل میں آتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ گویا اللہ نے
वही के ज़रिए से मुझे रहनुमाई अता फरमाई है कि मैंने आपकी तरफ जो है वो आगे कदम बढ़ना है। फिर आपने पैगाम भेजा और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब आपका पैगाम पहुंचा तो क्योंकि सरकार दो आलम से इब्तिदाई कलाम में मैंने कहा ना कि हुजूर के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बड़ा वालिहाना दोस्ती ताल्लुक और एक सगे भाइयों जैसा प्यार था। जब उनको पता चला तो उन तक तजवीज़ आई तो आपने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि वैसे तो सब दुरुस्त है लेकिन क्योंकि वो मेरे इतने भाइयों जैसे हैं तो मुझे अजीब सा लगता है, अरबों में इसका रिवाज नहीं है भाइयों के जिन्हें दोस्त इतने करीबी दोस्त जो सगे भाइयों जैसे हों उनके साथ इस दर्जे की रिश्तेदारी नहीं कायम की जाती। लेकिन सरकार दो आलम ने फिर वहाँ ये फरमाया जो रहती दुनिया के सारे इंसानों के लिए उसमें एक पैगाम भी है और एक हिदायत का जरिया भी। हुजूर ने फरमाया कि ये जो हमारे निस्बत के भाई हुआ करते हैं ये हमारे सगे भाइयों जैसे नहीं होते हैं, यानी इनकी मोहब्बत प्यार इखलाक इनके साथ वैसे ही रहना चाहिए, उसने सलूक वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन ये जो एहतियातें हैं ये सिर्फ जो नस्बी बहन भाई हैं यानी एक माँ बाप से जो पैदा होते हैं उनके लिए इस तरह की एहतियात जो है आगे चल के रिश्तों में होनी चाहिए। बाकी जो है वो सब अल्लाह का कुंभ है और अल्लाह की मखलूक है। फिर सरकार ने जब ये वजाहत फरमा दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को शरह सदर हो गया। आपने कहा इससे बड़े शर्फ की क्या बात हो सकती है कि मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ वो जो एक दोस्ताना और गुलामी का रिश्ता है वो अब एक दर्जा आगे जाके एक हकीकी रिश्तेदारी में जो तब्दील होता जाता है। फिर हमने ये देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो है वो तो मक्के में हो जाता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, बल्कि आपके बारे में ये मारूफ है कि वो जो 3 निकाह हैं जो अल्लाह ने अर्श पर फरमाए उनमें से एक निकाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अल्लाह ने पहले अर्श पर मुनक़िद फरमाया और फिर ज़मीन पर दोबारा मुनक़िद हुआ। तो ये भी आपका शर्फ है, जैसे सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम का निकाह का शर्फ है कि उन्हें अल्लाह ताला ने पहले उनका निकाह फरमाया अर्श पर, उसके बाद फिर ज़मीन पर उनका निकाह हुआ। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की फिर मक्का में निकाह हो चुका है और फिर 3 बरस के बाद आपकी मदीने में रुखसती होती है और फिर सरकार दो आलम की ऐसा इल्तफ़ात तवज्जो आपको हासिल रही कि जिसका कोई मिसल और मिसाल नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हुजूर उनकी ऐसी नाज़बरदारी फरमाते वो जहां से खाना खाती जिस गिलास में आप खोरे में आप पानी पीती ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हुजूर पहले उन्हें पानी पिलवाते। जब वो पी चुकती तो जहां से उन्होंने पानी पिया होता हुजूर वहां पर अपने लबाए मुकद्दसा रखते और वहां से पानी पीते। गोश्त की बोटी को जहां से उन्होंने गोश्त का हिस्सा लिया होता खाया होता हुजूर वहां से उस बकिया गोश्त को खाते। ऐसी नाज़बरदारी फरमाते। हुजूर सफर पे जाते तो आपको साथ लेकर जाते, आपके लिए सफर पर जाते तो ताइफ लेकर आते और एहतमाम के साथ असहाब को बता के, हालांकि अरबों में हमारे माशरे की तरह ये बड़ी शर्मिंदगी का जरिया होती थी, लोग अपने दोस्तों के सामने अपने खानगी मामलात नहीं बयान करते, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का ये शर्फ है कि हुजूर शहर मदीना से बाहर थे और ताइफ ले रहे थे और असहाब को बता रहे थे कि मैं हज़रत आयशा के लिए लेके जा रहा हूँ। तो इस तरह की आपको सरकार दो आलम से मोहब्बत जो है वो मैसर आई। मदीने के अंदर 12 रबीउल अव्वल को हुजूर तशरीफ लाए, बिल्कुल आखिरी मरहले में मैं उसमें शामिल करूंगा अपने सामीन और नाज़रीन को। हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को हिजरत करके मदीने में तशरीफ लाए। मदीने के गिरदो नवा में कुछ अहले हबशा जो थे वो उनके कबाइल थे और उन्होंने हुजूर का उस वक्त इस्तकबाल किया था। हर साल वो इस याद को मनाने के लिए आते और इसी तरह 12 रबीउल अव्वल को आते और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया इस्तकबाल करते, खुशी मनाते। तो एक मरतबा वो आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वो बाहर आके अपनी तलवारों से झनकार पैदा करते और फिर आपस में एक उनका रक्स का अंदाज था, खुशी के इज़हार का अंदाज था और बड़ा वो देखने की चीज हुआ करती थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ख्वाहिश जाहिर की कि या रसूलल्लाह क्या मैं इसको नहीं देख सकती? तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका देखा जज्बा और उनका शौक इश्तियाक देखा तो हुजूर ने उनके लिए पर्दे की ओट में और अपने जिस्म अक़दस के दरमियान जगह कायम की कि आप इसमें से जो है उसको देख लें और जब तक आपकी तबीयत सैर नहीं हुई उस वक्त तक आप देखती रही और हुजूर ने आपको मना नहीं फरमाया। इस अंदाज की मुनफरिद मोहब्बत थी उनकी। आपकी सहेलियों का भी हुजूर बड़ा इकराम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तलहा और खतीजा को मैं कहूँगी कि हमें एक नात सुनाई जाते जाते।